गुलाबो सर्व समन सब अताए रब्बे जलील। गुलाबो सर्व समन सब अताए रब्बे जलील। ये खार ज़ारो चमन सब अताए रब्बे जलील। उसी के दस्ते हुनर का कमाल हफ्त अफलाक। उसी के दस्ते हुनर का कमाल हफ्त अफलाक। ये दश्तो कोहो दमन सब अताए रब्बे जलील। ये अर्शो कुर्सियो लौहो कलम ये हरफो बयां। ये अर्शो कुर्सियो लौहो कलम ये हरफो बयां। ये फिक्रो सुखन ये फन सब अताए रब्बे जलील। ये मुश्को अंबरो रेहां ये लुअलुओ मरजां। अकीको लाले यमन सब अताए रब्बे जलील। ये नुत्क़ो लब ये शऊरो ख़यालो ज़हनो खिरद। ज़ुबानो क़ल्बो दहन सब अताए रब्बे जलील। ये कहकशाएँ ये महताबो अंजुम व खुर्शीद। ये खाकदां ये गगन सब अताए रब्बे जलील। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए दीन हज़रत मौलाना अब्दुल करीम जामिई साहब, मुफ्ती नौमान साहब, मौलाना अब्दुल वाहिद बुखारी साहब, मौलाना अब्दुल मुंतकिम फ़ुरक़ानी साहब और बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे मौलाना अय्यूब साहब व दीगर उलमाए किराम। मैंने मुख्तसर सा खुतबा इसलिए पढ़ा कि आपसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करूं, इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है और फहरिस्त बहुत लंबी है और खैरुल कलामी मा कल्ला वदल्ला। हमारे बहुत से साथियों में ये खूबी है कि वो मौका महल को नहीं समझते हैं। सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो वक्त की रफ्तार को पहचाने, वक्त के मुताबिक काम करे, मौके की मुनासबत से काम करे, जितना काम करना हो उतना काम करे। हमारे जलसों में जो जलसे का इश्तिहार होता है, उस इश्तिहार में इतने नाम होते हैं कि अगर 2-4 जलसों के इश्तिहार को मिलाकर कोई नामों की किताब तरतीब देना चाहे तो आराम से एक किताब तैयार हो जाएगी, है कि नहीं? और नाम भी, किताब भी सैकड़ों नामों की नहीं तैयार होगी बल्कि हज़ारों नाम की तैयार हो जाएगी। तो हम लोगों को समाज की इस्लाह से पहले, मुआशरे की इस्लाह से पहले अपने जलसों की इस्लाह की ज़रूरत है। आज हमारे जलसे काबिल इस्लाह है। 10 मेहमान मुकर्रर होते हैं और 15 मेज़बान मुकर्रर होते हैं। फिर हर मुकर्रर के साथ एक मेहमान शायर होता है और फिर 10 मेहमान शुआराए किराम होते हैं। एक रात है, एक गांव है, एक बस्ती है। अब एक गांव के लोग, एक बस्ती के लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? नहीं, बहुत सी चीज़ें जो रिवाज पा रही हैं, इन चीज़ों पर हमें गौर करना होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना था। मकसद कहीं और छूट जाता है और हम लोग मकसद से आगे निकल जाते हैं। जलसों के मकासिद में बड़ा मकसद ये होता है कि लोगों की इस्लाह हो, मुआशरे की इस्लाह हो, दीनी बेदारी पैदा हो। इस जलसे का उन्वान है तालीमी बेदारी। तो इस बेदारी का मतलब क्या है?
کہ جس دن جلسہ ہے اس دن عشاء کے بعد سے فجر تک بیدار رہنا ہے، بس فجر کی نماز تک بیدار رہنا ہے آج آپ لوگوں کو، اور فجر سے کچھ پہلے سو جانا ہے، جا کر فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ ہے بیداری کا مطلب، ہمارے جلسوں کی بیداری کا مطلب۔ ایک دن کی بیداری، ایک دن کی شب گزاری، اور پھر پورے سال کوئی محنت نہیں، کوئی فکر نہیں، سماج اور معاشرے کے لیے کیا کرنا چاہیے، پورے سال کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک دن کی فکر سے اور ایک دن کی اصلاح سے اور ایک دن کے جلسے سے اس امت کا حال سنورنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ امت ایسے گڑھے میں ہے کہ اس کو نکالنے میں ایک رات کافی نہیں ہے، اس کو نکالنے کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنی ہوگی، صبح شام محنت کرنی ہوگی، مستقل محنت کرنی ہوگی، اور صرف آج کے لیے نہیں، آنے والے کل کے لیے پلان بنا کر محنت کرنی ہوگی، اور 50 سالہ پلان بنا کر محنت کرنی ہوگی۔ ہمارا معاشرہ، اس معاشرے کے اندر، ہماری بستی کے اندر، مجھے بتائیں، اس گاؤں اور بستی کے ذمہ داران اگر سن رہے ہوں تو میری بات پر غور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی بستی میں کتنے گھر ہیں، ان گھروں میں کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کتنے بچے اسکول جانے والے ہیں، کتنے بچے مدرسے جانے والے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو نہ اسکول جاتے ہیں نہ مدرسہ جاتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو ابھی بچپنے میں ہی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ٹھیلا چلا رہے ہیں، ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، کوئی فہرست ہے، کوئی لسٹنگ ہے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہمارے گاؤں کے کونے میں، گاؤں کے چھور پر جو ایک غریب آدمی رہ رہا ہے، اس کے گھر کی کیفیت کیا ہے، اس کے گھر کی حالت کیا ہے، وہ کتنا دیندار ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی مالی کیفیت کیا ہے، اس کے بچے تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی خبر نہیں ذمہ داران کو۔ ہمیں پلان بنا کر کام کرنا ہوگا۔ ہم اگر کسی گاؤں کے ذمہ دار ہیں، مکھیا ہو، ممبر ہو، سرپنچ ہو، یا یہاں کے سماج میں منڈل اور سردار ہوتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہر سماج کا ایک صدر ہونا چاہیے، منڈل ہونا چاہیے، سردار ہونا چاہیے۔ میں داد دیتا ہوں اپنے شہنشاہوادی برادری کے بھائیوں کے کہ ان کے درمیان آج بھی منڈل اور سردار ہوتے ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے، لیکن اب جو دور آگے بڑھ رہا ہے وہ بھی بس نام کے منڈل اور نام کے سردار رہ گئے ہیں۔ اگر کڑوی نہ لگے میری بات تو میں تو ساتھ میں ہی رہتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا ہے میرا۔ تو نام کا منڈل اور نام کا سردار بن کر رہنے سے، اور نام کا مکھیا اور نام کا سرپنچ بن کر رہنے سے، اور نام کا قاضی اور نام کا مفتی اور نام کا عالم بن کر رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے قاضی ہیں، سال میں ایک مرتبہ جلسے کے اندر جا کر بہت لمبی تقریر جھاڑ دی اور کام ختم ہو گیا، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ نہیں، تقریر کرنے کے بعد ذمہ داری شروع ہوئی ہے۔ آپ مدرسے سے فارغ ہو کر آئے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم لے کر آئے ہیں، اب آپ اپنے گاؤں کے، اپنے سماج کے، اپنے معاشرے کے ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جس طرح گھر کا باپ
گھر کا ذمہ دار ہے اور گھر کے تمام افراد کے سلسلے میں اس سے سوال ہوگا، پوچھ ہوگی۔ اسی طرح گاؤں میں جتنے عالم ہیں غیر عالموں کے سلسلے میں اس سے پوچھ ہوگی، معلوم کیا جائے گا کہ تم عالم تھے، عالم ہونے کا کیا حق ادا کیا؟ کیا صرف تقریر کر دینا، بیان کر دینا سماج کی اصلاح کے لیے کافی ہے؟ نماز پر 1 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے، مسلمانوں نماز پڑھو، نماز کے یہ فضائل ہیں، نماز نہ پڑھنے پر یہ وعیدیں ہیں، یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے، یہ جہنم ہے، یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی نماز پر۔ اس قوم کا وہ فرد جو نماز پڑھنا نہیں جانتا، اس کو نماز کون سکھائے گا؟ جسے نماز پڑھنی نہیں آتی، جسے نماز کے واجبات کا علم نہیں، جسے نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، اسے نماز کون سکھائے گا؟ جس کو نماز آتی ہی نہیں وہ مسجد میں کیوں جائے گا؟ مجھے بتائیے، آپ جائے گا مسجد میں؟ لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے پہلے نماز سکھانی پڑے گی، مسجد میں لانے کے لیے پہلے نماز سکھانی پڑے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف شرم کی وجہ سے مسجد نہیں جاتے کہ نماز آتی ہی نہیں ہے، مسجد جا کر کریں گے کیا، لوگ میرا مذاق بنائیں گے۔ بہت سے نوجوان ہمارے ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، جو صرف جس دن نکاح ہوتا ہے نا، نکاح، تو نکاح سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں مسجد میں، ہے نا؟ وہ یا تو زبردستی کی نماز کہہ لیجئے یا خوشی کی نماز کہہ لیجئے، ہے نا؟ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ پہلی نماز ہوتی ہے اس کی، استغفر اللہ، وہ پہلی نماز ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کا ایک نوجوان جب اسے نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے تو جامع مسجد میں رک کر، چلو بھائی نماز پڑھو 2 رکعت۔ اب وہ مسجد کے اندر چلا تو گیا، دیکھ رہا ہے چاروں طرف کیسے پڑھیں گے نماز۔ تو پھر اس نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا ہم کو تو کچھ آتا نہیں ہے، تو لعنت ملامت کی اور کہا کہ چلو جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کر لو تم۔ اس کے ساتھ اس کے چچا نے نماز پڑھی، تب جا کر اس نے نماز پڑھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس قوم کو اصلاح کی راہ پر لانے کے لیے، دین کی راہ پر لانے کے لیے، تعلیم کی راہ پر لانے کے لیے، ترقی کی راہ پر لانے کے لیے مستقل محنت درکار ہے۔ 1 دن کی محنت سے کام نہیں چلے گا، 1 رات کی محنت سے کام نہیں چلے گا، مستقل محنت درکار ہے۔ اس لیے میں اس علاقے کے علماء کرام سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ حضرات سب سے پہلے ڈیٹا بیس کام کیجیے، آپ لوگ ڈاٹا تیار کیجیے۔ ہم لوگ پانی پی پی کر دوسری تنظیموں کو، RSS کو، فلاں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ ان کے کام کو دیکھیے آپ، کتنا منظم کام ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ندی کنارے کس آدیواسی، کس دلت سماج کے، کس غریب آدمی کا گھر ہے، اس گھر کا گارجین کون ہے، اس گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، سب اسے معلوم ہے۔ ڈاٹا ہے اس کے پاس۔ اور آپ کے پاس کیا ڈاٹا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کا ڈاٹا نہیں ہے، چند مالداروں کا ڈاٹا ہوتا ہے بس، ذمہ داروں کے پاس۔ کسی بھی سماج کا ذمہ دار ہو، وہ صرف چند مالداروں کا نام یاد رکھتے ہیں اور اس کا موبائل نمبر سیو رکھتے ہیں اپنے موبائل میں۔ مکھیا صاحب، سرپنچ صاحب، فلاں صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، بس یہ چند صاحب ہیں۔ جو ہمارا پچھڑا ہوا سماج ہے، جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کی خبر گیری تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اسے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ دعوتیں ہوتی ہیں شادیوں کے موقع پر، لفافے تقسیم کیے جاتے ہیں، مہنگے کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اپنے غریب رشتہ دار کو چھوڑ دیتا ہے، MLA صاحب کے پاس جاتا ہے، 40 کلومیٹر دور دعوت دینے کے لیے کارڈ لے کر پہنچتا ہے کہ MLA صاحب آئیں گے تو زیادہ چمانہ دیں گے، MLA صاحب آئیں گے تو میرا نام ہوگا،
MLA صاحب آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو اس کے یہاں MLA صاحب آئے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کا حال ہے، اپنے غریب رشتہ دار کو بھولا ہوا ہے۔ حدیث میں ایسی دعوت پر لعنت کی گئی ہے، ایسی دعوت کو پسند نہیں کیا گیا جس میں غریبوں کو فراموش کر دیا جائے۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا، یہ علماء کرام ہوں، ذمہ داران ہوں، مدرسے والے ہوں، مکتب والے ہوں، مسجد والے ہوں، اگر آپ کی مسجد ہے، آپ کے محلے میں مسجد ہے تو اس مسجد کی ایک مضبوط کمیٹی ہونی چاہیے، اس مسجد کا ایک صدر ہونا چاہیے، ایک سیکریٹری ہونا چاہیے، اور کم از کم 20 لوگوں کی یا 30 لوگوں کی یا 40 لوگوں کی یا 50 لوگوں کی مضبوط کمیٹی ہونی چاہیے، اور ماہانہ ممبر سازی ہونی چاہیے۔ جتنے ممبر آپ اپنی مسجد کے بنائیں، ہر ممبر سے ماہانہ کچھ نہ کچھ رقم وصول کیجئے، اس پیسے کو خیر کے کاموں میں لگائیے۔ آج مسجدوں میں چندہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن صرف مسجد کے نام سے چندہ ہوتا ہے۔ مسجد کی امداد کر دو، کیوں؟ مسجد کے محراب کو خوبصورت بنانا ہے، مسجد کے ممبر کو خوبصورت بنانا ہے، مسجد کی دیوار کو خوبصورت بنانا ہے، مسجد کے اندر قمقموں لگانے ہیں، مسجد کو 2 منزلہ بنانا ہے، مسجد کے اندر ٹائلز پتھر لگانے ہیں۔ صرف اس کام کے لیے چندہ ہوتا ہے۔ 50 سال سے مسجد بنی ہوئی ہے اور 50 سال سے مسجد بن رہی ہے، اب تک مسجد کا حسن و جمال مکمل نہیں ہوا، مسجد کی خوبصورتی اب تک مکمل نہیں ہوئی۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، خوبصورت ہونا چاہیے، باعظمت گھر ہے، لیکن مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، کیا صرف یہی کام رہ گیا ہے؟ کیا ہماری مسجدیں مسجد نبوی کا نمونہ ہیں؟ کیا مسجد نبوی میں صرف اسی بات کے لیے چندہ ہوتا تھا؟ مجھے جواب دیجیے آپ، ہماری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی مسجد کی ایک مضبوط کمیٹی ہونی چاہیے، اور صرف ایک فنڈ مسجد کی امداد کا نہیں بلکہ 3-4 فنڈ بنائیے۔ آپ 3-4 فنڈ الگ الگ بنائیے اور الگ الگ چندہ وصول کیجیے۔ جمعے کے دن آپ کے یہاں ایک مجمع ہوتا ہے، مسجد کے اندر مکتب کا الگ فنڈ ہو، مسجد کے ذریعے غریبوں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت ہونی چاہیے۔ اس مسجد کے اطراف میں، اس مسجد کے چاروں طرف جو اس مسجد کے محلے کے گھرانے ہیں، ان گھروں کے اندر کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، ان یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام مسجد کی کمیٹی کے سپرد ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد کی کمیٹی ایک سروے کرے کہ ہمارے محلے میں کتنی بیوائیں ہیں، ہمارے محلے میں کتنے یتیم بچے ہیں، ان بچوں کی تعلیم کا کیسے نظم ہوگا، کہاں پر وہ بچے تعلیم حاصل کریں گے، ان کا خرچ مسجد کی کمیٹی کے فنڈ سے جائے۔ بیواؤں کا ماہانہ وظیفہ طے کیجیے۔ اگر آپ کے پاس اپنا مدرسہ ہے تو مدرسے میں یہ نظام چالو کیجیے۔ اگر آپ کے گاؤں میں چند علماء کرام ہیں تو علماء کرام اس کام کو جاری کریں۔ 10-12 علماء کرام تو ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، علماء کرام اپنی ایک یونٹ بنائیں، پورے گاؤں کی ایک یونٹ بنائیں کہ یہ علماء کی یونٹ ہے، اور معاشرے کی اصلاح و فلاح کے لیے، معاشرے کی ترقی اور فلاح کے لیے، معاشرے کے بچوں کی تعلیم کے لیے، معاشرے کے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، سسٹم میں بھیجنے کے لیے، وکلا بنانے کے لیے، ججز بنانے کے لیے، IAS بنانے کے لیے، IPS بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج دیکھیے، دور دور تک مسلمانوں کے محلوں میں چلے جائیے، IAS IPS وکیل جج، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو BA کرے ہوئے بچے بہت کم ملیں گے، انٹر کیے ہوئے بہت کم ملیں گے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت آگے بڑھ جائیں، ہماری ترقی ہو جائے، کوئی سرکار آئے، کوئی MP آئے، کوئی MLA آئے، وہ ہمارے حالات بدل دے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے دوستو، ہمیں سوچنا ہوگا، ذمہ داران کو
उलमाए किराम को, ओहदेदारान को मैं दावत देता हूँ इस जलसे के स्टेज से। आज मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ काम की बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, वरना नामों के साथ लिखा हुआ था मुकर्रिर शोला बयां। ऐसा मुकर्रिर है कि जिसके बयान से शोला निकलता है, और उस शोले में कौन कौन जल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। हमारी कौम खुद जल रही है। तो शोला बयानी से बाहर आने की ज़रूरत है। हकीकत बयानी के मैदान में आइए। नमाज की तकरीर करने से काम नहीं चलेगा, लोगों को नमाजी बनाना होगा, लोगों को नमाज सिखानी होगी। तालीम पर बयान करने से, तकरीर करने से काम नहीं चलेगा, बच्चों को तालीम के लिए इंतज़ाम करना होगा। यतीमों की तालीम का इंतज़ाम करना होगा, गरीबों की तालीम का इंतज़ाम करना होगा, मुआशरे की तालीम का इंतज़ाम करना होगा। आपकी बस्ती में मकतब नहीं है तो मकतब का इंतज़ाम कीजिए, मदरसा नहीं है मदरसे का इंतज़ाम कीजिए। हर गांव में एक इस्लामिक स्कूल होना चाहिए, नहीं है तो इस्लामिक स्कूल का इंतज़ाम कीजिए। बच्चों के लिए बेहतरीन टीचर हो, बेहतरीन उस्ताद हो, ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारान की जवाबदेही है, ओहदेदारान की जवाबदेही है, मस्जिद कमेटी की जवाबदेही है, मदरसा कमेटी की जवाबदेही है, सरदार और मंडल की जवाबदेही है कि आपके मुआशरे में कितनी शरअ खानदगी कितनी है, लोग बच्चे कितने तालीम हासिल कर रहे हैं, ये सारी जवाबदेही आपकी है। इस अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। तालीम में और दीन में हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।